अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है कि एपिसोड नंबर 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इरादा धड़कन को जगा कर खुद यहाँ से गायब हो जाने का था, लेकिन बाद में सोचा कि इस तरह ये बहादुर शेरनी डर जाएगी, क्योंकि इसकी बहादुरी का नज़ारा इसने आज सुबह ही देखा था, जब इसने दादा साईं को बाजू से पकड़ते इनके कमरे में दीवार से चिपकी हुई छिपकली की तरफ इशारा किया था। ये शरारतें, ये मस्तियाँ धड़कन की तबीयत का हिस्सा थी, जबकि करदम इन सब चीज़ों से बहुत अलग था। लेकिन धड़कन के इसकी ज़िंदगी में आने के बाद वो बहुत बदल चुका था। वो इतना कैसे बदला था ये वो खुद भी नहीं जानता था। इसे कुछ पता था तो बस इतना कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता। अब इसे यकीन था कि कोई है जो इसके दुख में दुखी होगा और इसकी मुस्कुराहट पर मुस्कुराएगा। इसने मुस्कुराते हुए धड़कन को ज़मीन पर खड़ा किया और कंधों से पकड़कर एक झटका देकर जगाया। अपने आप को इस सुनसान वीरान जगह देखकर इससे पहले कि वो चीखती, करदम ने इसके मुंह पर अपना हाथ रख कर इसकी चीख का गला घोट दिया। धड़कन साईं, इतनी भी क्या चीखने की जल्दी है? अभी तो तुमने मेरा सरप्राइज़ देखकर बेहोश होना है। इसके मुंह पर हाथ रखे इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला तो धड़कन ने नज़रें घुमाकर इसकी तरफ देखा। हैप्पी बर्थडे मेरा पटाखा साईं। वो भी तुम्हारे बर्थडे से 20 मिनट पहले, वो मुस्कुराते हुए बोला। हवेली की बस थोड़ी सी रोशनी इस तरफ आ रही थी, शायद ही वो इसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देख पाई थी। फिर इसने दबी दबी आवाज़ में इसका हाथ अपने चेहरे से हटाने के लिए कहा, जो करदम ने फ़ौरन हटा लिया। ये क्या तरीका है? और मैं यहाँ कैसे आई? इस तरह से कोई डराता है क्या? कौन सा सरप्राइज़ प्लान कर लिया है आपने मेरे लिए इस अंधेरे में, जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी? हद होती है करदम साईं, आपके आइडियाज़ भी आपकी तरह बोरिंग ही होते हैं। अब इस अंधेरे में आपको कुछ नज़र आ रहा है जिसे देखकर मैं खुश। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक लाइट्स जल उठी। छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट से पूरा झूला सजाया गया था। सिर्फ झूला ही नहीं बल्कि आम का ये दरख्त भी मुकम्मल सजा हुआ था। हर तरफ रोशनियों की लड़ियाँ लहरा रही थी। वो झूला जो इस दिन करदम ने इसे दिखाया था, ये झूला इस झूले से बिल्कुल अलग था, बल्कि इस बार इस झूले में एक जालेनुमा झूला लगा हुआ था। इस बार ज़मीन पर भी मिट्टी का नहीं बल्कि फूलों का फर्श था। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते धड़कन की ज़ुबान अचानक रुक चुकी थी। वो क्या बोले जा रही थी इसे वो खुद भी याद ना था। तुम्हारा गिफ्ट वहाँ है। इसने झूले पर पड़ी टोकरी की तरफ इशारा किया। धड़कन को अंदाज़ा था कि शायद अगर करदम ने इसे तोहफा भी दिया तो कोई ब्रेसलेट या कोई लॉकेट देगा, लेकिन वो इसे टोकरी दे रहा था। इसमें आखिर क्या होगा? फ्रूट्स? धड़कन ने इस रोमांटिक माहौल में एक नज़र करदम को देखा था, जो फिर से बोरिंग होने का सबूत दे रहा था। पहले मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सा ब्रेसलेट खरीदता हूँ, फिर सोचा तुम इसका क्या करोगी? तुम में तो लड़कियों वाली आदतें कम ही हैं। काम तो तुम्हारे काकियों वाले हैं, इसीलिए तुम्हारी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया। करदम वो टोकरी उठाकर इसके करीब लाया, जबकि धड़कन अभी भी इसे घूर रही थी। धड़कन, मैं तुम्हारा ही हूँ, मुझे जितना मर्जी देख लेना, लेकिन एक नज़र लेकर अब इस मासूम की तरफ भी। इसने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम कर इसके झूले पर बिठाया और टोकरी को इसकी गोद में रखा। धड़कन को महसूस हुआ कि टोकरी में कुछ हिल रहा है। करदम साईं, इसमें क्या है? इसने सरगोशी के अंदाज में पूछा था, जब करदम ने मुस्कुराते खुद ही टोकरी खोल कर इसके सामने कर दी। बेहद क्यूट सफ़ेद नर्म और मुलायम बालों वाली एक छोटी सी बिल्ली को देखते ही धड़कन की सचमुच में चीख निकल गई। ये कितनी प्यारी है करदम साईं, थैंक यू सो मच। अगले ही लम्हे वो झूले से उठकर इसके सीने से लग चुकी थी। आपको पता है, मैंने बाबा को बहुत बार बोला कि मुझे कैटी चाहिए, वो कभी भी मेरी बात नहीं मानते थे। एक बार सदीक अंकल को बोला कि मैंने क्यूट सी कैटी मंगवानी है, लेकिन वो बाबा को पसंद नहीं थी। फिर वो कहीं गायब हो गई और मुझे कभी वापस नहीं मिली। मुझे लगा कि इसे बाबा ने कहीं छुपा दिया है, लेकिन बाबा ने मेरी कसम खाई कि इनके पास नहीं है।
پھر میں نے بابا کو بولا کہ وہ دوبارہ مجھے کیٹی لا کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں وہ کیٹی وہ لا کر دے گا جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرے گا۔ اس کے سینے سے لگی وہ اپنی باتیں بتاتی نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ دھڑکن تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام کر وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ تھینک یو کردم سائیں، مجھے اتنا سارا پیار کرنے کے لیے، وہ معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ گفٹ اسے بہت پسند آیا تھا۔ تھینکس سویرا۔ اس نے دل ہی دل میں سویرا کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے بتایا تھا کہ دھڑکن کو سب سے زیادہ بلی پسند ہے۔ کردم کا تحفہ لے کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کردم اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی محنت بیکار نہیں گئی۔ سویرا نے اس کے لیے اس کی بہت مدد کی تھی، اس کے لیے وہ اس سے بعد میں تھینک یو بولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دھڑکن نے اس سے نہیں پوچھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ دھڑکن کو بلی پسند آئی ہے۔ وہ تو بس اسے پا کر کردم کو بھی تقریباً بھلا چکی تھی، بلکہ وہ اس کے چہرے کی معصومیت اور بلی کے ساتھ اس کا کھیلتا پا کر کافی پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے ایک غیر ارادی طور پر نظر اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 12 ہونے میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ دھڑکن جلدی سے اٹھو یہاں سے اور فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، اور اس سرپرائز کا ذکر کسی کے سامنے مت کرنا۔ دادا سائیں اور احمد چاچو سائیں تمہارے کمرے کی طرف تمہیں برتھ ڈے وش کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، جلدی سے جاؤ اور دیکھو تم کسی کو مت بتانا کہ میں نے آدھی رات کو تمہیں یہاں پر کوئی سرپرائز دیا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے بھگانے والے انداز میں بول رہا تھا، بلکہ اس کی تیزی اور افراتفری کی وجہ سے دھڑکن کو جتنی بھی اس کی بات سمجھ میں آئی وہ بلی کو اٹھا کر اندر بھاگ گئی، جبکہ کردم نے جنید کو فون کر کے یہاں سے یہ ساری چیزیں اتارنے کے لیے کہا تھا، اور دھڑکن اور اپنا یہ مومنٹ اسپیشل بنانا چاہتا تھا اور یہی چاہتا تھا کہ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اور نہ ہی وہ کسی کو کہنا چاہتا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی بچوں جیسی خواہشیں پوری کر کے سکون محسوس ہوتا ہے۔ دھڑکن سب سے نظر چھپا کر بھاگ کر کمرے میں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تائشہ کی تیز نظریں اسے دیکھ چکی تھی۔ گھر میں سب کا ارادہ اسے سرپرائز کرنے کا تھا، جبکہ تائشہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو سر جھٹکتی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ کردم کی بات مانتے ہوئے اس نے فوراً ہی اپنی کیٹی کو چھپایا اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، اور 1 ہی منٹ کے بعد اندر اس کے کمرے میں شور ہوا۔ دادا سائیں، بابا سائیں، سویرا، یہاں تک کہ تائی امی بھی اسے وش کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنا برتھ ڈے اپنے اپنوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ بابا وہاں ہمیشہ کام میں بزی ہوتے اور سویرا کو اپنے فرینڈ سے ہی فرصت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے برتھ ڈے والے دن وہ دونوں اسے برتھ ڈے وش کرتے تھے اور سارا دن اس کے ساتھ گزارتے تھے، اور سویرا اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کیک بناتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سویرا خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ کی طرح کیک بنا کر لائی تھی، جسے کاٹتے ہوئے اس نے ایک نظر کردم کو تلاش کیا، لیکن وہ اسے یہاں نظر نہیں آیا۔ جب سویرا نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، کردم لالا تمہیں گفٹ دے چکے ہیں، وہ جس کو تم بھی دیکھ چکی ہو۔ اب اپنی نظروں کو ہم سب پر فوکس کرو اور ہمارے گفٹ پر بھی نظر ثانی کرو۔ سویرا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ دھڑکن سرگوشانہ انداز میں پوچھا۔ یہ میرا اور کردم لالا کا سیکرٹ ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ سویرا نے شرارت سے کہا تھا۔ مطلب کہ آپ نے انہیں بتایا ہے کیٹی کے بارے میں؟ دھڑکن نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ مسکرا دی، جبکہ اگلے ہی لمحے دھڑکن اٹھ کر آئی لو یو کہتے اس سے چپک چکی تھی۔ ارے سرپرائز ہم نے پلان کیا ہے اور میڈم ان کے گلے لگ رہی ہیں، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، دادا سائیں نے ناراضگی سے کہا۔ اوہ ہو دادو سائیں، آپ تو میرے فیورٹ ہیں، وہ ان کا گال چوم کر بولی تو دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا جب انہیں باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ حوریہ دیدا، مقدم لالا آ گئے۔ دھڑکن نیچے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ حوریہ کا نام سن کر دادا سائیں کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ وہ جلدی سے جلدی اپنی نواسی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ حوریہ کا ارادہ سب سے پہلے دھڑکن سے ملنے اس کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی دھڑکن بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دھڑکن کے اس طرح سے دوڑ کر حوریہ کے پاس آنے پر مقدم بے ساختہ مسکرایا تھا، جبکہ ان دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی ہوئی تھی اور حوریہ اسے وش کر رہی تھی۔ یہ لو گڑیا، تمہارا گفٹ۔ مقدم نے اس کا گفٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جسے دھڑکن نے لیتے فوراً کھولنا
کھولنے لگی۔ ارے یہ کتنا پیارا ہے، ہاتھ میں پکڑا بریسلٹ وہ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہوئے بولی۔ تبھی دادا سائیں وہاں پہنچ آئے۔ دادا سائیں کو دیکھتے ہی مقدم مسکراتے ہوئے ان کی طرف آیا اور ان سے ملنے لگا، جبکہ حوریہ وہیں پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ دادا سائیں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر باہیں پھیلا کر اسے اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اسے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر مقدم کو سوالیہ انداز میں، جبکہ مقدم نے مسکراتے ہوئے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ حوریہ آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب آئی۔ وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ دادا سائیں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ان کا لمس محسوس کرتے حوریہ کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ کتنے سالوں سے ان کی شفقت کے لیے تڑپ رہی تھی کہ آج خدا نے اس پر رحم کر دیا تھا۔ تم دونوں بہت تھک گئے ہوگے، جاؤ آرام کرو، پھر حوریہ کو اپنے بھائی کی شادی کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے دھڑکن کی رخصتی کی سب سے پہلے خبر حوریہ کو دی تھی۔ حوریہ نے ایک نظر دھڑکن کو دیکھا، جو خود ہی حیرانگی اور پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی؟ دادا سائیں، میرا تو خیال تھا کہ 12 دن کے بعد آپ کو کردم سائیں کو یہ گفٹ دینا چاہیے تھا۔ مقدم نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اس نے 15 دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں، اب وہ ایک دن بھی گزارنے کو تیار نہیں۔ دادا سائیں نے بتایا تو کردم مسکرا دیا۔ کہیں یہاں میرے والا معاملہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ مقدم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادا سائیں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ مطلب کردم سائیں تو گئے کام سے۔ مقدم مسکراتے ہوئے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگا۔ چلو بیگم، کل سے تمہارے بھائی کی شادی کی تیاری کرنی ہے، آرام کر لو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دادا سائیں نے دھڑکن کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا۔ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے کمرے میں آ جائیں۔ دادا سائیں بس اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ دھڑکن دادا سائیں کے کمرے میں آئی تو کردم پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کردم سائیں؟ دادا سائیں نے پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی دادا سائیں۔ اس نے دھڑکن کو پیچھے آتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اکیلے میں بات کرنی ہے، اس نے دھڑکن کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ پہلے بتائیں کہ آپ نے میری پوتی کو کیا تحفہ دیا ہے؟ دادا سائیں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جب تک دادا سائیں کی بات پر دھڑکن اچانک ہی کیٹی کی یاد ستانے لگی۔ ہائے بیچاری، وہ اکیلی کمرے میں ہوگی۔ دھڑکن نے سوچا، گفٹ تو اس کو پرسوں مل جائے گا نا دادا سائیں، مجھے آپ سے کچھ اور بات کرنی ہے، وہ سیریس انداز میں بولا۔ دادا سائیں کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، شاید وہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن دادا سائیں کا موڈ اس وقت بہت خوشگوار تھا۔ وہ حوریہ کو دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ ہماری پوتی رخصتی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہے، میرے خیال میں اسے کوئی اعتراض ہے۔ دادا سائیں نے کردم کا دھیان دھڑکن کی طرف لگانا چاہا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ زمین کو گھورتی دھڑکن نے اچانک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کب پوچھا دھڑکن سے کہ اسے اعتراض ہے یا نہیں؟ خود سے ہی دادا سائیں کو مطمئن کر رہا تھا۔ ویسے بھی دھڑکن کو کون سا کوئی اعتراض تھا، وہ تو بس دادا سائیں کو ستانے کے لیے ان کے کمرے میں منہ پھیلا کر آئی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ دادا سائیں نے اس کا سیریس انداز دیکھ کر پوچھا۔ دھڑکن، تم جاؤ یہاں سے، مجھے دادا سائیں سے کوئی ضروری اور اہم بات کرنی ہے، کردم نے اسے بھیجتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز پر دھڑکن کو باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگ حوریہ کے پیچھے وہاں گئے تھے؟ دادا سائیں، جب مقدم اور حوریہ یہاں آ رہے تھے تب مقدم کی گاڑی کا کوئی پیچھا کر رہا تھا۔ میرے کچھ آدمی شہر گئے ہوئے تھے اور مقدم کی گاڑی کو آتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہی واپس آئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مقدم کی گاڑی کے پیچھے ملک کے لوگ لگے ہوئے تھے اور مجھے یقین ہے ملک کے لوگ حوریہ کے لیے ہی وہاں گئے تھے۔ دادا سائیں، مجھے ڈر ہے یہ نہ ہو کہ وہ حوریہ کو ہم سے دور کرنے کے لیے وہ لوگ مقدم سائیں کو کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنے پوتے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم اپنی نواسی کو نقصان پہنچنے دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ مقدم سائیں کو کچھ بھی ہو، لیکن آپ ملک کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ اس شکست کو ہضم نہیں کر پا رہا کہ حوریہ کی شادی ہو چکی ہے، اسی لیے اب مقدم سائیں کو نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جائے گا، بے فکر ہو جاؤ۔
ہم صبح اٹھتے ہی مقدم سے اس بارے میں بات کریں گے، دادا سائیں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ دادا سائیں، ویسے تو حریہ کہیں باہر نہیں جاتی، اور اگر جاتی بھی ہے تو مقدم سائیں کے ساتھ، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ اب وہ کہیں باہر نہ جائے، اور اگر جائے تو گارڈز کا انتظام کر دیں، کردم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ کردم کے ان کے کمرے سے جانے کے بعد وہ کافی پریشان تھے۔ اتنے برسوں کے بعد انہوں نے اپنی نواسی جی بھر کر دیکھی تھی، اور اب ملک پھر سے اپنا اصل دکھانے آ گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاں، وہ مقدم شاہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مقدم حریہ کا شوہر ہے، اس کا سائبان ہے۔ اسے بس اپنی بیٹی سے مطلب تھا۔ اگر بات کردم کی ہوتی تو شاید وہ بھانجے کو کچھ بھی نہ کہتا، لیکن یہاں بات مقدم شاہ کی تھی۔ سائیں، آپ کیوں ضد لگا کر بیٹھی ہیں؟ قاسم شاہ سائیں اپنے پوتے کو کبھی یہاں نہیں آنے دے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ اٹھ کر کچھ کھا لیجیے، آپ کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے۔ احسن نے ماں کو زبردستی کچھ کھلانا چاہا، جبکہ وہ عورت اپنے نڈال وجود کے ساتھ بار بار کھانے سے نفی کر رہی تھی۔ بس ایک بار میرے نواسے سے ملا دو، میں بس ایک بار اپنے پوتی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ختم کرو یہ دشمنیاں، سب کچھ لٹ چکی ہیں یہ دشمنیاں، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تمہاری بہن نے پنچایت میں جا کر نکاح کر لیا تو تم نے بدلہ لینے کے لیے شاہ سائیں کی بیٹی کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا، لیکن کیا ملا تمہیں؟ مظلوم پر ظلم کر کے، دن رات اسے اذیتیں دے کر۔ وہ معصوم تو ایک بچی کو پیدا کرتے ہی دنیا سے چل بسی، اور تمہاری بہن، اسے تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میری معصوم بچی کا ہنستا کھیلتا گھر تباہ برباد کر دیا۔ دشمنی کی آڑ میں تم نے اس کا سارا خاندان برباد کر دیا۔ اماں سائیں رو رو کر احسن ملک کو اس کی غلطیوں کا احساس دلا رہی تھی، جو گناہ اس نے کیا تھا اس کو بتا رہی تھی۔ ہاں، کیا حاصل ہوا اسے؟ اس خاندان کو ختم کر کے وہ اہانہ کے پاس ایک نئی زندگی گزارنے کے عزم سے آیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے کیے کی سزا ہر رات اہانہ کو دیتا رہا، اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اس سے دور چلی گئی، اتنی دور کہ کبھی واپس نہ آئی۔ اہانہ کے ساتھ کیے گئے ظلموں میں اسے ساری زندگی کے لیے تنہا کر دیا تھا۔ کوئی عورت اس کے دل میں وہ مقام نہ بنا سکی جو اہانہ کا تھا۔ وہ خود بھی اہانہ کی جگہ کسی کو نہ دے پایا، جو جگہ وہ اہانہ کو بھی نہ دے پایا تھا۔ صبح ہوتے ہی درکن کی پارٹی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس پارٹی میں گھر کے علاوہ اور کوئی بھی باہر کا انسان شامل نہیں تھا۔ کہنے کو یہ صرف ایک گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، لیکن اس کی تیاری کسی بڑی محفل کی طرح کی گئی تھی۔ رضوانہ پھپھو نے بھی اسے وش کیا تھا، لیکن ان سے گفٹ مانگنے کی غلطی درکن نے نہیں کی تھی۔ جب سے اس کا نکاح کردم سے ہوا تھا، وہ خود ہی ان کا کھچا کھچا رویہ نوٹ کر چکی تھی۔ پہلے تو اسے برا لگا تھا، لیکن اب اسے اس بات کا برا نہیں لگتا۔ اس کی شادی دادا سائیں کی مرضی سے ہوئی تھی، اس لیے اگر گھر میں اس وجہ سے کسی کا موڈ آف ہوتا ہے تو اس میں درکن کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جب وہ یہاں آئی تھی پھپھو اس سے اتنے پیار سے ملی تھی کہ وہ خود ہی انہیں چاہنے لگی تھی۔ اب ان کا رویہ اسے ہرٹ کرتا تھا۔ وہ بنا کسی غلطی کے ان کی ناپسندیدگی کا شکار ہوئی تھی۔ ملک سائیں، مجھے لگتا ہے اماں سائیں کو بڑے شہر اسپتال میں شفٹ کر دینا چاہیے، ان کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، ان کے خاندانی ملازم نے آ کر کہا۔ اماں سائیں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہیں، بلکہ میں ان کو سمجھا کر تھک چکا ہوں۔ قاسم شاہ اپنے پوتے اور اپنی نواسی کو ہم سے نہیں ملنے دے گا۔ وہ مجھ سے میری بیٹی کو دور رکھ کر اپنی بیٹی کا بدلہ نکال رہا ہے۔ میری وجہ سے اہانہ نہیں رہی، میں نے اس پر بہت ستم ڈھائے ہیں، بہت ظلم کیا ہے، اور اب وہی وہ میری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ میری معصوم بچی کی شادی اس نے اپنے پوتے سے کر دی، لیکن وہ مجھے نہیں جانتا۔ اتنی آسانی سے میں اپنی بیٹی کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا اس کے پوتے کو۔ میں اپنی بیٹی کو خود آزادی دلواؤں گا۔ میں اپنی بیٹی پر دن رات ستم نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے پتا ہے مقدم شاہ نے میری بیٹی سے شادی صرف اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے کی ہے، اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے میری بیٹی کو استعمال کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میری بیٹی کی آزادی کی قیمت مقدم شاہ کی موت ہے تو مجھے اسے جان سے مارنے پر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ حریہ، میرے کپڑے نہیں مل رہے۔ یہ تیسری بار ہوا تھا جب حریہ نے کچن میں قدم رکھا اور مقدم نے اسے پھر سے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مقدم سائیں سامنے تو رکھے ہیں، اس نے دروازے سے ہی بیڈ پر پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اور پلٹ گئی۔ اب بھی اس نے کچن کے دروازے پر قدم رکھا ہی تھا۔ حریہ، میرا والیٹ نہیں مل رہا۔ ایک اور آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ چوتھی دفعہ تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے میں آ کر اس کے کپڑے ویسے ہی بیڈ پر پڑے تھے، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹا فون پر کچھ کر رہا تھا۔ حریہ کو
देख कर फ़ोन एक तरफ रख कर वो हुरिया को नज़रों के हिसार में लेकर मुस्कुराने लगा। हुरिया आगे बढ़ती ड्रेसिंग टेबल से इसका वॉलेट और घड़ी उठाकर बेड पर इसके कपड़ों के साथ रखे और फिर अंदर जाकर इसके जूते निकाल कर आई और लाकर इसके कपड़ों के साथ ज़मीन पर रख दिया। आपकी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और सिगरेट और बाकी सब कुछ यहाँ सामने है। अब मैं जा रही हूँ, खबरदार जो मुझे आवाज़ दी। आज धड़कन की बर्थडे है और मुझे बहुत सारा काम है। अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाएं। हुरिया ने इसे वार्न करते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए सर को हम देता इसे जाने की इजाज़त दे चुका था, जबकि इसका ये हुक्म चलाता अंदाज इसके दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। हुरिया मुस्कुराते हुए बाहर जा चुकी थी। हाय मेरे दिल का करार, वो ज़ेरे लब बुरबुराता उठकर तैयार होने लगा। धड़कन की बिल्ली किसने दी? हुरिया ने पूछा। वही जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, धड़कन ने शर्माते हुए कहा। नाना साईं ने, हुरिया ने गेस किया। रॉन्ग, धड़कन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। अहमद मामू ने, हुरिया जल्दी से बोली। फिर रॉन्ग, धड़कन ने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सवेरा दीदा, हुरिया ने एक और गेस किया। ओहो दीदा, अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाएं, एक ही जगह अपनी सोच को रख कर बैठ जाती हैं। कुछ बड़ा सोचें, कुछ नया सोचें। धड़कन ने इसे हौसला देते हुए गेस करने का एक और मौका दिया। जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हुरिया नहीं समझ पा रही थी कि ये क्यूट सी कैटी इसे किसने दी है। कदम लाला, सवेरा ने धड़कन के कमरे के दरवाजे पर रुककर कहा और मुस्कुराते हुए अंदर चली आई। क्या तुम्हें ये कैटी करदम लाला ने दी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, हुरिया ने बेयकीनी से कहा। वही तो, मुझे भी नहीं आ रहा यकीन, लेकिन जब मैंने इसे टच किया और इसने आगे से म्याऊं करके मुझे हाय बोला तो मुझे यकीन करना पड़ा। धड़कन ने अपनी कैटी के नर्म और नाजुक सफ़ेद रुई जैसे बालों को सिरहाते हुए कहा। माशाल्लाह, अब तो करदम लाला तुम्हारी पसंद भी जान गए हैं, हुरिया ने खुशी से कहा। जान नहीं गए, ज़बरदस्ती मजबूर करके लिया है ये गिफ्ट, वरना वो तो न जाने कौन कौन सी रस्म और रिवाज निभाने के चक्कर में थे। और तो और मैंने मुकद्दम लाला को भी फ़ोन करके कहा था कि मेरी दीदा को गिफ्ट दें। देखा आपकी बहन प्लस ननद प्लस भाभी ने कैसे कितना पुराना रिवाज ख़त्म कर दिया, धड़कन ने इतराते हुए कहा, जिस पर हुरिया और सवेरा ने बाकायदा इसके लिए तालियां बजा कर इसकी हौसला अफजाई की थी। करदम, तुमने क्या गिफ्ट दिया धड़कन को? दादा साईं सबके सामने बाहर लॉन्च में बैठे थे जब उन्होंने अचानक करदम से पूछा। दादा साईं, इस वक्त मैं बहुत बिज़ी हूँ, पहले ही ज़मीनों के बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, मेरे पास इन फजूलियात के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और फिक्र ना करें, दे दिया है मैंने इसे गिफ्ट, करदम लाल तलखी का मुजाहरा करते हुए बोला। वो अभी भी चौधरी से मिलकर आया था। वैसे दादा साईं, आप लोग धड़कन को बच्ची बच्ची कहकर बिल्कुल ही बच्चा बनाते जा रहे हैं, इसे थोड़ा सा मैच्योर कीजिए। बच्चों की तरह इसकी सारी बातें मान कर आप लोग इसमें बचपना ज़्यादा ला रहे हैं, करदम ने अपने फ़ोन में मसरूफ़ अंदाज में कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो करदम साईं, मुकद्दम ने बात में हिस्सा लिया, लेकिन माशाल्लाह से आपने खुद जो इसे गिफ्ट दिया है इससे वो जल्दी मैच्योर हो जाएगी। होप सो, इससे अक्ल आ जाएगी, वो ज़्यादा समझदारी वाले काम करेगी। मुकद्दम ने अपनी हंसी दबाई थी, जबकि करदम पछता रहा था। आखिर इसने इसे बताया ही क्यों था कि करदम ने धड़कन को एक बिल्ली का बच्चा गिफ्ट में दिया है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। करदम, सभी गाँव में शादी के कार्ड भिजवा दिए गए हैं, रुखसती कल ही होगी और किसी को कोई एतराज़ नहीं है इससे, अहमद शाह ने इन्हें मौजू से हटाते हुए कहा। इनकी बात सुनकर करदम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो कल मैं तुम्हें बताऊंगा धड़कन साईं कि तुम करदम शाह के लिए क्या हो। सो गाइस, ये कि आप लोगों के आज के एपिसोड मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनी राइटर को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।